अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आइए आइए, क्या हाल है? आप सुनाइए। ताल्लुक आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन नाश्ता नून लीग वाला हो रहा है। आपको क्या हमारी सेहत पे कोई थोड़ा सा शक था? नहीं नहीं, हम सारे लोग जो है खाने पीने के शौकीन है। बाजवा साहब का हाल देखा है आपने? बिल्कुल देखा। तो आज ये नाश्ता किस चक्कर में हो रहा है, क्या हो रहा है? वो वैसे मिलना था और फिर सालगिरह तो पुरानी हो गई है, 4 दिन 5 दिन पुरानी है, पर इन्होंने कहा जी केक यहाँ भी कटेगा। उस एजाज में नाश्ता हो जी रहा है। उस एजाज में नाश्ता भी हो रहा है और सबसे मुलाकात भी हो गई है। चलें फिर नाश्ता करें, फिर गप आप पहले लगाते हैं। नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ, आप मेहरबानी करके। जी, प्लेट ठीक। जो नाश्ता करेंगे जी बाकी बिल्कुल, टीम को भी कराएं। ठीक है। प्लेट फुलाओ जी। डॉक्टर साहब, हल्के में आप आई, क्या लोगों की उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? अल्लाह ताला मेहरबानी करे जी, हमारे जो कारकुन है तहरीक इंसाफ के, वो हमेशा पर उम्मीद रहते हैं। उनको पता है कि इमरान खान मेहनत कर रहा है एक आम आदमी के लिए। आपके सामने आज इन्होंने कार्डों की जिक्र किया, बहुत लोग खुश हैं कि कार्ड मिल रहे हैं। तरीका जो है उसको इख्तियार कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से लोगों को बताना है। इस प्रोग्राम की वसादत से मैं ये भी इंफॉर्मेशन लोगों को देना चाहूँगी कि मेहरबानी करके आप पूरी कोशिश करिए कि अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवा लें, क्योंकि आईडी कार्ड ना बने हुए तो शायद हमारे लिए मुश्किल होगा कार्ड देना आपको। अभी ये सारों को इंस्ट्रक्शंस इसी बात पे दी है। पिछले दिनों किसी ने सवाल मुझसे पूछा, आपके एक रिपोर्टर ने, कि आपके हालात हल्के में कैसे हैं, आप अपने हल्के में जाएंगे तो लोगों का रवैया क्या होगा। तो मेरा ख्याल है आज आपका प्रोग्राम रवैया बता ही देगा कि क्या है लोगों का रवैया। लोगों को इंशाल्लाह पता है कि इमरान खान मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे। इस वक्त भी अल्लाह की मेहरबानी से इंटरनेशनली जो इमरान खान का स्टेटस है, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की वजह से कितना बेहतर हुआ है। कश्मीर की बात वो करते हैं डंके की चोट के ऊपर, और पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी लाए। डॉक्टर साहब, रवैयों की आपने बात की तो लोग वाकई पुरुमीद थे और शायद होंगे भी, लेकिन महंगाई का एलिमेंट हर शख्स को सता रहा है, तो उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? आपको भी लोग आपके हल्के में इस बात का गिला करते हैं? जी गिला करते हैं और उस गिला उनका जायज़ भी है। बाकी सही बात है कि महंगाई हुई है, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब ने एक ख़ास कमेटी बनाई है जो इस वक्त काम कर रही है कि किस तरीके से हम टारगेटेड सब्सिडी दें। अगर हम सब्सिडाइज करें, हुकूमत सब्सिडाइज करे और जो अमीर आदमी है वो भी उसी रेट पे आटा खाए, तो फिर तो जाती है ना। हम अब कोशिश ये करने लगे रहे कि जो लोग पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं उनको लिए टारगेटेड सब्सिडी दें, ताकि वो अपना ये जो रोज़मर्रा के माश का काम है, खाने पीने के खुरनोश का काम है, ये इंशाल्लाह सस्ता है। और डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से बताइएगा कि लोग अब कितनी रेशो है, क्योंकि अभी भी लोगों की राय ये है कि वैक्सीन करवाना ठीक नहीं है। तो हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना? मेरा ख्याल है रोज़ाना की तकरीबन 5 लाख वैक्सीन जो है वो पंजाब में हो रही है, और आज के दिन में 40% लोग अपने आप को वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ये सोचना कि लोग नहीं लगवाएंगे, ये गलत ख्याल है। कुछ लोगों में ज़रूर ये शक व शुबा होगा कि शायद हम इसलिए नहीं लगा रहे कि कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू दोबारा बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप मेहरबानी करके वैक्सीन लगवाएंगे तो इस मूजी बीमारी से हमारी जान छूटेगी। और दुनिया जो है ना, इस वक्त देखा गया और हमारा यहाँ पाकिस्तान में भी देखा गया कि जो मरीज़ दाखिल हैं अस्पताल में, उसमें से 85% वो मरीज़ हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली। ये खुद बताता है कि वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है।
تو مہربانی کر کے ویکسینیشن کروائے تاکہ جلد سے جلد اس وبا سے ہماری جان چھٹے اور پاکستان پھر نارمل پہ جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا لاہور کا ایک اہم ترین علاقہ جو آپ کا ذاتی حلقہ ہے، لیکن آپ کو ایک سٹیٹمنٹ لاہوریوں کے حوالے سے آیا جس سے لوگ بڑے نالاں ہیں، تو کوئی ان کو میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے نالاں تو لاہوری ہے، شاید میں کیا کہوں آپ کو، یعنی یہ تو آپ نے قصہ سنا ہوا ہے نا کہ ایک بندہ گیا تھا حج کے اوپر، تو وہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو گھر پہ پیغام بھیجا کہ داتا دربار پہ جا کے دیکھ چڑھانا۔ لاہور والوں کی یہ خاص مینٹیلٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ داتا دربار پہ اللہ کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا تھا داتا دربار جا کے دیکھ چڑھا کے آنا تاکہ میری بیماری دور ہو۔ دیکھیں لاہور میرا شہر ہے، میں اس میں پیدا ہوئی، مجھے بہت محبت ہے، انسان گلا اپنوں سے کرتا ہے، کسی اور سے تو نہیں کرتا، اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں ذمہ وارانہ رویہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ لاہور شہر پھر جو ہے یہ کھل جائے گا، گلیاں آباد ہو جائیں گی، دکانیں آباد ہو جائیں گی، بزنسز آباد ہو جائیں گے، صرف اس قدم سے کہ ہم اپنے آپ کو ویکسین لگائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک بڑی مشکل بیماری سے لڑتی رہی ہیں اور اللہ نے آپ کو صحت بھی دیا ہے، اب کیا آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے جی، دعائیں ہیں لوگوں کی اور میں ان دعاؤں کے لیے بہت مشکور ہوں۔ اللہ نے مجھے اس مشکل وقت سے نکالا ہے اور آئندہ میں ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ جب آپ نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا تو آپ کو سب سے مشکل حلقہ دیا گیا، یہ فیصلہ کس کا تھا جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ گڑھ سمجھا جاتا تھا اور وہاں پہ آپ کو سیٹ ملی، ٹکٹ ملا آپ کو؟ خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے مجھے ابھی تک یاد ہے، انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ حلقہ 118، 119 اور 120، اس زمانے میں حلقہ 120 ان سب میں اپنے کاغذ جمع کروا دیجیے۔ تو میں ہنس پڑی، میں نے کہا سر میں نے 3 جگہوں سے الیکشن لڑنے، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے جہاں نواز شریف کھڑا ہوگا ادھر سے الیکشن لڑنی ہے۔ تو مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے، میں مسکرائی، میں نے کہا آپ کو قربانی کا بکرا نہیں ملا کوئی، آپ نے بکری ڈھونڈی؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہ پتا تھا ہے کہ کھڑا تو میں کسی کو بھی یہاں سے کر دوں گا، لیکن لڑے گا کون یہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں لڑے گا۔ یعنی الیکشن لڑنا جو ہے نا کہ یو ول فائٹ این الیکشن، اٹ از ناٹ جسٹ اسٹینڈنگ فار این الیکشن، اٹ از فائٹنگ این الیکشن، وہ آپ کریں گی، مجھے پتا ہے، مجھے بہت یقین ہے۔ وہ ان کی بڑی مہربانی تھی، انہوں نے اتنا اعتماد کر کے مجھے جب یہ ٹکٹ دیا تو نیچرلی پھر آپ کو پتا ہے لڑے بھی اس الیکشن کے اندر، بالکل، اور لڑنے کے بعد میرا خیال ہے بہت عرصے کے بعد کسی نے اتنے زیادہ ووٹ لیے تھے، میرا اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ آئی ہیڈ 51,000 52,000 ووٹس۔ بالکل۔ اچھا وزارتیں جو ہیں وہ آئے روز ہم سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، آپ کو مشکل الیکشن بھی لڑوایا گیا، آپ کو کنٹینیو بھی کروایا جا رہا ہے، کیا کیا ہے عمران خان صاحب کو آپ نے؟ نہیں، خان صاحب پرفارمنس کے اوپر ان کو، جب میں یہ 2018 کی الیکشن ہوئی تو وہ تو بہت زیادہ ان کو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ میں یہ الیکشن جیت جاؤں گی، حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ سر ذرا مشکل ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کے اندر 25-30 ہزار ایسے ووٹ ہیں جن کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو پتا ہم تو گھر گھر پھر کے تو ووٹیں وہ ووٹ مانگتے ہیں، تو وہ 25-30 ہزار ایسے ووٹ جن کا نہ ہمیں ایڈریس ملتا تھا، نہ ہمیں پتہ چلتا تھا، آگے پراپر ایڈریسز بھی نہیں ہوتے تھے، وہ بندے ہمارے سے لوکیٹڈ تھے۔ میں تو خان صاحب سے کہتی تھی، میں خان صاحب یہ کچھ ایسے ووٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے who they are، اور میرے لیے اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ہر مرتبہ -20 یا 25,000 سے چلتی ہوں۔ وجہ یہ ووٹ تو آئیں گے اور یہ کاسٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ نون لیگ والوں نے بنا رکھے ہیں اور یہ ووٹر لسٹ میں، اس کے لیے میں کورٹ میں بھی گئی، آپ کو پتا ہے، I went into the court also، الیکشن کمیشن کے اندر بھی گئی اور اس کے اوپر میں نے بہت اعتراض کیا، اور اب بھی میں نے اس مرتبہ بھی ہماری میٹنگ جب خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے تو میں نے خان صاحب سے کہا ہے کہ ہمیں ہر حال پہ ووٹرز لسٹ کو دھیان سے کرنا چاہیے، وی ہیو ٹو انشور کہ ڈپلیکیشن نہ ہو ووٹس کی، اور وہ جو لوگ فار ایگزامپل کہیں اور سے ووٹ ڈالنے آتے ہیں ہمیں ان کی بھی خبر ضرور ہونی چاہیے۔ تو میں نے تو نے کہا تھا کہ جی مشکل ہی ہے لیکن آئی میک این ایفرٹ۔ تو جب انہوں نے مجھے بلایا
وہ الیکشن کے بعد، اور یہ آفر کی منسٹری، تو مجھے کہنے لگے کہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ، میں تو رات جب سویا تو آپ جیت رہی تھی کیونکہ شروع میں جو ریزلٹس آئے ہیں نا وہ اس علاقے کے آئے ہیں، یہ جو 150 والا جو تھا نا، 149 والا یہ علاقہ تھا، یہ جیو آر اپنا، پھر اپنا یہ رواز گارڈن وغیرہ اس طرف کے علاقے کا، تو اس طرف سے اسلام پورہ وغیرہ، یہاں سے تو ہمیشہ مطلب اسلام پورہ سے تو شکر ہے خدا کا کہ ہمیشہ تینوں الیکشنز میں ہمیشہ میری وہ یونین کاؤنسلز وغیرہ میں جیتتی رہی. تو وہ شروع کے جو نتائج آئے اس کے اندر نیچرلی دیر واز اے بگ ڈفرینس ہے، لیکن وہ جو اس طرح سے وہ ایک تو وہ جو 25-30 ہزار جن ووٹوں کی میں بات کر رہی ہوں ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، اور پھر جو 150 کی طرف وہ جو یہ وہ علاقہ ہے کریم پاک وغیرہ، وہ جو علاقہ ہے وہاں زیادہ جو گڑبڑ ہوئی اس کی وجہ سے ووٹوں میں نیچرلی فرق پڑا. میرے 1,06,000 ووٹ آئے اور جو میں سے جیتے ہیں ان کے 1,21,000 تھے، جتنے بھی ان کے ووٹ تھے. تو ڈاکٹر صاحبہ اگر آئندہ الیکشن میں آپ کو لاہور سے الیکشن لڑنا پڑے تو آپ کا پسندیدہ حلقہ کون سا ہوگا؟ میرا تو وہی ہے جی، حلقہ تو اب وہی میرا بن گیا نا. وجہ یہ ہے کہ اس حلقے کے ساتھ ہی اب میری مرنا جینا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دے دیا اور میرے پہ عنایت کر دیا، وہ 3 دفعہ تو میں وہاں سے الیکشن لڑ چکی ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی لوگوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حلقہ جو ہے نا اس پہ ہمارا بھی اتنا ہی اس وقت سٹیک ہے جتنا دوسری پارٹی کا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیے نا، اگر میں نے 1,06,000 لیا ہے اور دوسرے نے مجھ سے 15,000 یا 16,000 ووٹ زیادہ لیا تو میرا بھی تو 1,06,000 ووٹر ہے نا وہاں. بالکل ہے. تو میں اپنے ان ووٹروں کو کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا، تو میں ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ ڈاکٹر صاحبہ، بائی پروفیشن آپ کو ڈاکٹر بننے کا خیال کیسے آیا؟ بچپن میں کیا اسٹوڈنٹ اچھی تھی یا گھر والوں نے فورس کیا؟ میری والدہ ڈاکٹر تھی، اور میں بچپن سے ہی بہت ہی چھوٹی عمر سے، یعنی جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں انشاءاللہ موقع ملا تو میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اور ڈاکٹر بننے کا شوق یعنی یہ کوئی ایسا کسی نے مجھ میں ڈالا نہیں، لیکن اپنی والدہ کو آئیڈلائز کرتے ہوئے، اور ان کو جب میں چھوٹی سی تھی ان کو دیکھتی تھی ہاسپٹل جانا وغیرہ، تو میں کہتی تھی میں بڑی ہو کے بالکل اپنی امی جیسے ڈاکٹر بنوں گی. اس وجہ سے ڈاکٹر بننے کا شوق بچپن سے ہی تھا مجھے. اچھا، خواتین جو ہوتی ہیں وہ بڑی نرم دل ہوتی ہیں اور ان کو یہ چیر پہاڑ کرنا، ڈاکٹری سے ڈر لگتا ہے، تو آپ تو گائنی کی بھی اسپیشلسٹ رہیں اور اس پروفیشن میں کیا سخت دل تھیں آپ؟ بڑا سخت دل تھا آپ کا؟ نہیں، میرا خیال ہے گائنی کے لیے تو آپ کو بڑا نرم دل کی ضرورت ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ حاملہ خاتون کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، پھر خواتین کے ساتھ یہ ہے ہی ساری سائنس آبسٹرکس اور گائنیکالوجی جو ہے، پوری سائنس جو ہے یہ بیسکلی عورتوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. تو آپ کو تو بہت نرم طبیعت ہونا چاہیے، سختی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور باقی جہاں تک سرجری کا تعلق ہے، اور سرجری کے لیے آپ کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے، ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ مضبوط دل ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ سرجری کرتے ہیں بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز کے ہوتے ہیں، تو ایز اے سرجن آپ ہمیشہ سٹریس میں ضرور ہوتے ہیں. مطلب ایک سٹریسفل سچویشن ضرور ڈیولپ ہوتی ہے. اس سٹریسفل سچویشن کی وجہ سے آپ کانسٹنٹلی ایک وہ کہتے ہیں نا جی، سرجنز جو ہیں ان کی زندگی میں بلڈ پریشر بہت زیادہ جلدی ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا سٹریس اٹھاتے ہیں مریضوں کا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ دل مضبوط ضرور ہونا چاہیے اگر آپ نے سرجری وغیرہ کرنی ہے. اچھا، بچپن میں کیسی تھیں آپ؟ اسٹوڈنٹ کیسی تھیں پھر آپ کی؟ میں بہت ہی کھلنڈری قسم کی اسٹوڈنٹ تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن کے اندر کلاس کے اندر بس کوشش یہ ہوتی تھی پاس ہو جاؤں ہر مرتبہ. یہ نہیں کہ کوئی کلاس میں فرسٹ آنا بہت ضروری تھا میرے لیے، بس یہ تھا کہ والد و والدہ اس بات پہ ناراض نہ ہوں کہ بھئی میں پاس نہیں ہو رہی. تو بس پاس کرنے کے
کوشش ہوتی تھی کہ بھئی اتنا پڑھ لوں کہ پاس ہو جاؤں، اور کھیلوں میں بہت زیادہ مصروف رہا کرتی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کانوینٹ میں پڑھ رہی تھی تو ہمارا فائنل مطلب کیمبرج کا امتحان تھا، اور کیمبرج امتحان سے کوئی 2 یا 2.5 مہینے پہلے نیٹ بال کا میچ آ گیا کہ جی انٹر اسکول میچز. تو میں کیونکہ ٹیم پہ تھی اور بہت بے چین تھی کہ ہمیں یہ میچ کھیلنا چاہیے اور ہم یہ کپ بھی جیتیں گے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں جو ہماری پرنسپل تھی وہ بہت کنسرن تھی. ہماری جو مدر سپیریئر تھی انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ دیکھو اگر خدا نہ خواستہ تم نے اپنے ہاتھ کو چوٹ ووٹ لگا لی، تم نے امتحان دینا اگلے 1.5-2 ماہ کے اندر، تمہارے لیے مسئلہ نہ بن جائے. یہ زیادہ تر میں نے کہا نہیں، کھیلنا بڑا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری آخری اپرچونٹی ہے اسکول کے لیے کھیلنے کی، تو آپ ہمیں موقع ضرور دے دیجئے. اور ہم نے جا کے پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں کینیڈ اسکول ادھر ہوتا تھا ریلوے اسٹیشن کے قریب، وہاں ہم سارے گئے، میچ کھیلا، اور میچ کھیلنے کے بعد الحمدللہ کپ بھی جیتا. کپ بھی مطلب ہم ایز بیسٹ اسکول ہم واپس بھی کپ لے کے آئے. تو کھیلوں کو تو ہمیشہ میں نے اپنی زندگی میں بہت ترجیح دی. وجہ یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا نہیں احساس کہ آپ کی زندگی زیادہ صحت مند ہوتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو فزیکلی بہت ایکٹیو رکھیں. بالکل. تو میں نے تو پھر اس کے بعد کھیلوں کے شوق جو تھا وہ کانسٹنٹلی میرے ساتھ رہا. مطلب میں جب لاہور کالج میں آئی ہوں تو میں پہلی سائنس اسٹوڈنٹ تھی جو اسپورٹس کی پریزیڈنٹ بنی. یعنی آپ کسی اور شعبہ نہیں، آپ اسپورٹس کے اندر آپ پریزیڈنٹ بنے. وہ تو سائنس کے اسٹوڈنٹس نارملی نہیں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اور اس زمانے کے اندر بھی آپ یقین جانیے کہ میں کالج کی اپنی جو ٹیمز تھی، باسکٹ بال کی ٹیم تھی، سوئمنگ کی، لان ٹینس کی، ٹیبل ٹینس تو میں خیر پاکستان کے لیول پہ کھیلا کرتی تھی. تو میں اتنی کھیلوں میں مصروف ہوا کرتی تھی کہ سارے مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم آگے ایف ایس سی کا امتحان دے کے آگے پہنچو گی کس طریقے سے. لیکن ایک بات جو اچھی تھی وہ یہ تھی کہ میری والدہ نے میری عادتوں کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ انکریج ضرور کرتی تھیں کہ بھئی کھیلنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچپن میں آپ دادا کے پاس رہی؟ جی دادا دادی کے پاس رہی. تو کوئی گاؤں کی بات گاؤں میں نہیں، کوئی گاؤں کی پرانی یاد؟ گاؤں کی تو بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں. میں تو ابھی جب گاؤں جاتی ہوں، ابھی پچھلے ہفتے میں گاؤں گئی ہوئی تھی، تو وہ ساری پرانی یادیں آ جاتی ہیں اور انسان کو اپنا سارا بچپنا سامنے آتا ہے. اس زمانے میں وہ جو ہماری بڑی سڑک تھی وہ اتنی بڑی لگتی تھی، اب وہ اتنی بڑی نہیں لگتی. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اتنی بڑی نہیں لگتی. پر بچپن کی جو آزادی کی زندگی ہے وہ مجھے بہت یعنی جو یاد آتی ہے وہ یہ کہ میں چھوٹی سی ہوا کرتی تھی تو گھر سے نکل کے میری پھپھی کا گھر تھا. یعنی 4 سال کا بچہ جو ہے وہ گھر سے نکلے اور پھپھی کے گھر جانا، دوسری پھپھی کے گھر جانا، اور تو وہاں میں مطلب کوئی ہر بندہ پہچانتا تھا آپ کو. چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا، سب کو پتا تھا میں کون ہوں. ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ تھا، میں وہاں نیچے کنویں تھے تو وہاں میں گئی تو وہ ذرا گھر سے زیادہ دور جگہ تھی. میں اپنی بڑی پھپھی کے گھر جا رہی تھی تو ان کا گھر ذرا کمپیریٹیو، تو میں کنویں کے پاس سے گزر کے جا رہی تھی. تو میں وہاں سے پھپھی کے گھر جب پہنچی تو بیچاری پھپھی میری پریشان ہو گئی کہ تو اکلیاں آئی ہیں؟ تو میں کہا جی پھپھو. تو وہ انہوں نے کہا، وہ لے کے مجھے واپس جب دادا کے گھر پہنچی تو میرے دادا نے سوال کیا. انہوں نے کہا کتنے لگی گئی ہیں؟ میں کہا بجی تھلے کھوئیں تو کولو لگ کے گئی ہیں نا. ان سارے پچھان انہوں نے آتے ہیں سیٹھاں دی ناپ چھین آئی ہے. آئی کوڈ ناٹ پروناؤنس مائی نیم. نام اپنا پروناؤنس تو کر نہیں سکتی، تو اپنے آپ کو ناپ چھین کہتی تھی بجائے یاسمین کے. تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں سیٹھاں دی ناپ چھین آئی ہے. تو ان ماں جان دے آئے. تو میں انہاں پوچھا میں کتنے وجنا تو نہ میں پپو تو گھر دس چھوڑیا. مطلب آپ دیکھیں نا اس طرح کی آزادی جو ہے وہ کہاں آپ کو شہر کے اندر کوئی بچہ آپ کو جھولے بڑے پسند تھے بچپن میں؟ کھیلتی کن چیزوں سے؟ بہت شوق تھا. عید والے دن سب طرف جو جھولے لگتے تھے میری کوشش ہوتی ہے ہر جھولے پہ جانے کا اور جا کے جھولے پہ آپ کو پتہ جھولوں کو چڑھانا. اور وہ جو وہ سارے بچپن کے شوق جو تھے وہ گاؤں میں مطلب بہت مشکل ہے سمجھانا آج کل کے بچوں کو. نہ وہ یہ سمجھ آئے کہ جو آزادی تھی اور جس خوشی سے ہم اپنے چلتے. ہمارے گاؤں کے ساتھ سے دریا گزرتا ہے، اس کا دریا کا نام سواں ہے.
اور چکوال غالباً آپ کا؟ جی میرے گاؤں کا نام نیلا ہے. نیلا ہے. ہاں جی. تو نیلا کے ساتھ ایک دریا گزرتا ہے سواں, اور وہاں ہماری جو یہ ہوتی تھیں جو ملازمیں ہوتی تھیں وہ کپڑے دھونے جایا کرتی تھیں نا, تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ سواں پہ ان کے ساتھ جایا کرتے. بہت بڑا دریا تھا, اب تو کیونکہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی ڈیم ویم اوپر بنا ہے تو اس کی جو وہ ہے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. ادروائز وہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہم بچپن میں انجوائے کرتے تھے جا کے اس دریا میں کھیلنا, دریا میں مچھلیاں پکڑنا, یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑتی ہیں. جی وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی تھی نا, تو وہ ہم بڑا سا وہ گڑھا کھود لیا کرتے تھے, پانی کو ڈائیورٹ کرتے تھے. بچے جو ہوتے تھے وہ جا کے گڑھے وڑے کھود کے پھر وہ پانی ڈائیورٹ کر کے اس مچھلی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پکڑ لینا. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ آپ شہر کی زندگی میں کہاں دیکھتے. یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ آپ شہر میں اس طرح کی زندگی گزاریں. تو میں کئی دفعہ دل میں سوچتا ہوں کہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی جو تھی وہ ایک بڑا خوبصورت بچپن تھا میرے پاس, جس میں میں نے ایکچولی جو ہماری اصل زندگی ہے نا اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. تو گاؤں کے کھانے پینے میں کیا پسند کرتی تھی, کیا کھاتی تھی؟ ایک تو گاؤں کا کھانا میرا خیال ہے جو مزہ گاؤں کے ہمارے روٹی میں, اور وہ جو I can never forget it. اتنا سمپل کھانے کے باوجود آپ اتنے بہت ساری مرغن غذائیاں کھاتے, ان کا بالکل کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو ہم گاؤں میں بالکل سمپل کھانا کھاتے تھے, پر مجھے ابھی تک یاد ہے گرم گرم تندور سے روٹیاں آتی تھیں, پھر اس کے اندر وہ مکھن جو ہے اسے لگایا جایا کرتا تھا, لسی ہوتی تھی ساتھ ساتھ آپ کے پاس. اس کا ٹیسٹ ہی بہت فرق, اور تازہ ہوتا تھا سارا کچھ. اور مطلب میں تو خاص طور پہ اپنا صبح ناشتہ کہتی تھی, وہ پہلے میری اپنی دادا نے مرغیاں رکھی ہوئی تھیں کہ یہ یاسمین ان کے انڈے کھائے گی نا. تو وہ جب صبح وہ شور مچاتی تھیں, وہ کہا کرتی تھیں کہ بھئی انڈا, تو میں بھاگتی تھی جا کے وہاں سے انڈا لے کے خود آیا کرتی تھی کہ یہ والا انڈا میں نے کھانا ہے. اس سے زیادہ اور کیا تازہ بندہ کھانا کھا سکتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ شہر آ گئیں, پھر آپ نے ماحول میں کیسے ایڈجسٹ کیا؟ میرا خیال ہے شہر آ کے پہلی دفعہ جب مجھے دادا میرے چھوڑ کے گئے, اس زمانے میں میری والدہ جانکی دیوی ہسپتال میں کام کر رہی تھی, تو تب تو میں واپس بھاگ گئی تھی. مطلب میں نے واپس گاؤں چلی گئی. میں نے اتنا شور مچایا اور اتنا ہنگامہ کیا ہوا تھا کہ میری والدہ کو, دادا کو کہنا پڑا کہ آپ اسے لے جائیے, یہ بہت اس وقت بالکل پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہے. نہ میں اسکول جانے کو تیار ہوتی تھی, اور میں ماں سے لڑا کرتی تھی, اور بیچاریوں کی اور ان کی اور میری درمیان میں لینگویج کا بڑا پرابلم تھا. وہ اردو بولا کرتی تھی, میں ٹھیٹھ پنجابی بولا کرتی تھی, تو آپس میں بحث مباحثہ بہت ہوتا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے دادا جب مجھے واپس لینے آئے تو میں باہر کھیل رہی تھی, اور وہ ٹانگا آیا ان کو وہ لینے کے لیے نا, تو میں نے ڈر کے مارے کہ یہ نہ ہو کہ یہ میرے بغیر چلے جائیں, تو میں جیسے ننگے پیر تھی میں دوڑ کے ٹانگے میں بیٹھ گئی. میں نے کہا ابا جی ماں نال گھن کے ونجے میں چھوڑے نہ. پھر اس کے بعد دادا ہمارے کو بہت شوق تھا کہ ہم سارے بچے پڑھیں. انہوں نے اپنے بچوں کو, یعنی دادا کو تو میں اپنے دادا کو ریولوشنری سمجھتی ہوں کہ انہوں نے گاؤں میں رہ کے سب سے پہلے تھے جنہوں نے اپنی اولاد پڑھائی. میرے سارے پھپھیاں, میرے تایا چچا سب پڑھے لکھے تھے. تو اس کا سوائے 2 پھپھیوں کی جو بڑی والی تھیں, انہوں نے تھوڑی 3-4 جماعتیں پڑھ کے, تو باقیوں نے مطلب میری سب سے چھوٹی پھپھی تو ریٹائر ہوئی تھیں گورنمنٹ سروس سے ایز جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف کامرس میں. تو مطلب اس لیول کی پڑھائی سب نے کی. انہوں نے پھر مجھے بڑے طریقے سے سمجھایا, اور کیونکہ وہ میرا خیال ہے میری زندگی میں سب سے بڑا اثر میرے دادا کا اس لیے رہا کہ وہ ہم بچوں کے ساتھ اس طرح بات کرتے تھے جیسے انسان بڑوں کے ساتھ بات کرتا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ انسیڈنس ہوا, پھپھی میری پڑھ رہی تھیں اس زمانے میں راول پنڈی میں, تو وہ راول پنڈی سے واپس آئیں تو کوئی بات میں نے پوچھی ہوگی ان سے, کوئی سوال پوچھا کسی چیز کے بارے میں, تو ایک دفعہ تو انہوں نے جواب دیا, دوبارہ وہی بات میں نے پوچھی تو دوبارہ انہوں نے اس طرح کر کے جواب دیا. تیسری دفعہ جب بات پوچھی تو جھنجھلا گئی آگے سے, تو کہتی ہیں کتنی باری تاں دساں, ایک باری گل نہیں سمجھ آتی. تو دادا میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ان کو بی بی کہا کرتے تھے, مجھے بھی دیکھ, انہوں نے کہا بی بی تینڈے تے پڑھائی ضائع کر چھوڑی ہے. انہوں نے کہا کیوں ابا جی؟ انہوں نے کہا اس واسطے ضائع کی تھی کہ بچی ہے وہ تیرے کو سوال پہ پوچھتی ہے, تو جتنی باری پوچھی اتنی باری تو جواب دے سے نا اساں,
اس حقیقت سمجھو سی مطلب وہ ان چیزوں پہ بہت بلیو کرتے تھے کہ بچوں کے ساتھ آپ فیکٹس کی بات کیا کریں, یہ جھوٹی کہانیاں پریوں انوں کی اس طرح کی کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں, ان کو فیکچوئل سٹوریز بتایا کریں. تو انہوں نے بہت مطلب میں سوچتی ہوں کہ حالانکہ وہ فارملی ایجوکیٹڈ نہیں تھے, لیکن میرے خیال میں جتنی ہمیں ہماری تربیت کی انہی کی باتوں کی وجہ سے تربیت ہوئی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ مجھ سے تسی کر کے, یعنی ہمارے میں کہ آپ کر کے بات کیا کرتے تھے مجھ سے کہ بیٹا تسی آ کے میں کول بہ بن جاؤ یا کچھ. تو وہ ایک دفعہ میری پپی نے دوسری پپی نے کہا کہ ابا جی نکی جی کنی ہے مطلب چھوٹی بہت چھوٹی ہاں اس تسی سارا دہڑا تسی کریندے رہندے ہو. تو آگے سے دادا نے جو جواب دیا, یہ باتیں مجھے یاد ہیں بچپن کی, دادا نے انہوں سے جواب دیا کہ اساں میں تسی نہ کرے ساں تا ایماں کی کو کرے سی تسی, کہ اگر میں اس کو پیار سے اور تمیز سے نہیں بلاؤں گا تو یہ مجھے کیسے تمیز سے بلائے گی. آپ کر کے میں اس سے بات کرتا ہوں تو یہ آگے سے مجھ سے آپ کر کے بات کرے گی نا. اگر میں اس سے تو کر کے بات کروں گا یا تم کر کے بات کروں گا تو یہ پھر مجھ سے آئندہ ساری زندگی تو کر کے بات کرے گی. تو یہ آپ بچوں کو کیسے سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں یہ کتنے اہم سبق تھے جو انہوں نے ہمیں بتائے تھے زندگی کے اندر, اور میں نے یہ پریکٹس کی ساری زندگی. میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ آپ کر کے بات کی, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچے آپ کی ہمیشہ اسی طرح آپ کو جواب بھی اسی طریقے سے دیتے. یہ خواب کس نے دیکھا کہ آپ ڈاکٹر بنے, وہ بھی دادا کی خواہش تھی؟ نہیں, دادا تو جس زمانے میں میری والدہ کیونکہ پڑھ رہی تھی ڈاکٹر بن رہی تھی, اور دادا میرے بہت کوآپریٹ کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میری والدہ کو کہ ہم تمہیں ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے, تمہیں بالکل بچی کے بارے میں پڑھے. بلکہ مجھ سے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ جب پیدا ہوا تب میری والدہ ابھی 4th ایئر میں تھی. تو وہ ان کو بھی لے کے گاؤں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ تمہیں ٹینشن کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تم آرام سے اپنی پڑھائی مکمل کرو, کیونکہ تمہارا پڑھنا جو ہے ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے گاؤں کا رہنے والا انسان, ایک ذمہ داری طبیعت والا بندہ اتنا انکریج اپنی بہو کو کرے کہ تم ڈاکٹر بنو. تو وہ میرا خیال ہے یہ ایک ان میں جو تھا, اس نے ہمارے, اگر آپ آج ہمارے خاندان کو وہاں جا کے دیکھیں ہمارے گاؤں میں, تو ہمارا خاندان باقی گاؤں سے بہت آگے صرف اس پڑھائی لکھائی کی وجہ سے آگے نکل گئے, کیونکہ وہ بلیو کرتے تھے اس بات کو کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو ہم باقیوں سے بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. ہر ایک لڑکی کے کچھ شوق ہوتے ہیں, خواب ہوتے ہیں, جوانی کی باتیں بتائیے. نہیں, میں تو میرا خیال ہے کئی دفعہ تو میں خود بھی پریشان ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانیاں مجھ پہ کی کہ جو میری خواہشیں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب پوری کی. وجہ یہ تھی کہ کالج کے زمانے میں تو آپ کو پتہ جو لاوالی کی عمر ہوتی ہے اس میں ہر چیز کا شوق تھا, کھیلنے ویلنے کا. پر میرا نکاح ہو گیا تھا جب میں FSC میں تھی, اور انیشلی تو مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا, اسی وجہ سے کہ ذرا کھیل کھلانے کا بڑا شوق تھا. تو اتنے نمبر تو آ گئے کہ میں ویٹنگ لسٹ پہ نمبر 1 ضرور ہوا کرتی تھی, لیکن پھر ڈینٹل کالج میں مجھے داخلہ ملا, اور تب میری رخصتی ہو چکی تھی. اور پھر جب میں تیسرے سال میں تھی اپنے ڈینٹل کالج کے, تو سیٹیں بڑھیں تو میڈیکل کالج میں مجھے داخلہ ملا. اس وقت میری بچی ہونے والی تھی, بڑی والی بیٹی, ماشاءاللہ وہ بھی اب گائنیکالوجسٹ ہے. تو مطلب میں سوچتی ہوں کہ ایک زندگی جس طرح میں نے بھرپور طریقے سے گزاری ہے, اس کے اندر بہت بڑا میرا خیال ہے جو ہاتھ ہے اس میں 2 باتیں تو ضرور ہیں. ایک تو میرے ماں باپ کی سپورٹ, میرے والد صاحب نے ہمیشہ مجھے اس طرح, یعنی ہمارے گھر میں بیٹا بیٹی کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں تھا. میں اتنی اہم تھی جتنے میرے بھائی اہم تھے, بلکہ شاید ان سے زیادہ اہم تھی. ایک تو میں گھر میں بڑی تھی اور مجھے بہت زیادہ اس چیز کی وجہ سے ذمہ داریاں دی جاتی تھیں, اور آئی واز ویری رسپانسبل ایٹ دیٹ ٹائم. اور پھر جب میں سسرال میں آئی ہوں تو میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میرے سسر جو تھے وہ ہی واز آلسو اے ویری, مطلب ان کو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ اس نے پڑھنا ہے, اس کو پڑھائی کا شوق ہے. تو انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کریں, اس کو پڑھائی سے کبھی کوئی نہیں روکے گا, کہ جہاں تک پڑھنا چاہے گی اس کو پڑھنے دیں گے. اور باقی یہ بات صحیح ہوئی. نہ صرف میں نے MBBS کیا, میں پوسٹ گریجویشن کے لیے باہر انگلینڈ گئی. تو
مائی فادر ان لا واز آلویز ویری سپورٹیو. بلکہ میری جو سیاسی ایکٹیویٹیز تھیں, جیسے کالج کے اندر میں جنرل سیکرٹری کی الیکشن لڑی فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں, پھر پریزیڈنٹ کی الیکشن لڑی, تو میرے فادر ان لا باقاعدہ مجھے مینٹرنگ کرتے تھے میری. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں جنرل سیکرٹری کی الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی تو پہلی سوال انہوں نے مجھے پوچھا, دیکھیں نا انسان کس طرح سیاست سیکھتا ہے. تو ابا جی نے مجھے, یہ بات مجھے لاہور کالج میں نہیں پتا تھا, لیکن جب میں وہاں پوچھی تو مجھے, کیونکہ میں پہلی دفعہ ایک منجے ہوئے سیاستدان سے بات کر رہی تھی, تو مجھے کہنے لگے پیپلز پارٹی سے جی, وہ پیپلز پارٹی کے اس زمانے میں وہ ایجوکیشن منسٹر تھے. تو کہتے ہیں بیٹا جی ووٹر لسٹ تہاڈی کنے بندیاں دی ہے؟ میں 2 منٹ میں کہا جی کی مطلب آدھن کنے بندیاں نے ووٹ دینی ہے؟ میں کہا جی سارے کالج نے دینی ہے. تو کہتے ہیں نا نوں پتہ نے سارے دے کنہاں نے ووٹ پاڑی ہے. مطلب دیٹ از دا فرسٹ ٹائم آئی لرن دا امپورٹنس آف اے ووٹر لسٹ. تو میں نے کہا جی یہ بات انہوں نے سکھائی, مطلب یہ بات انہوں نے سوال جو پوچھا تو مجھے تو کیونکہ اس کے بارے میں کچھ, لاہور کالج میں جب الیکشن جیتا تھا وہاں اس زمانے میں 3-4 ہزار اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, کس نے ووٹر لسٹ دیکھنی, وہ تو شور و گل کے اندر آپ کو پتہ ہے بندہ. اب یہ جو تھا اس کے اندر کوئی ہمارے اس زمانے میں کیونکہ 100 اسٹوڈنٹ کی کلاس ہوا کرتی تھی, 5 کلاس 400-500, تو میں نے اندازاً لگایا, میں نے کہا جی کوئی 500-600 ووٹ ہیں. کہتے نہیں اس طرح نہیں, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کنی ووٹ ہے گی, کتنے ہے گنے سارے ووٹر. تو میں نے ہنس پڑی, میں کہا جی کالج ہے. تو کہتے ہیں آپ نے ان سے مانگنا شروع کیا ووٹ؟ تو میں نے 2 منٹ ان کی شکل دیکھ کے کہا, میں نے کہا جی کی مطلب تہاڈا؟ کہتے ہیں بیٹا ووٹ تو بندہ تانوں منگن تے دے گا نا. اور میں اچھی طرح مجھے یہ یاد ہے کہ میں ٹیبل ٹینس اس زمانے میں کھیلتی تھی, تو ڈیرہ اسماعیل خان جانا پڑا, یہ انٹر یونیورسٹی میچز تھے, تو میں ڈیرہ اسماعیل خان چلی گئی وہ میچ کھیلنے کے لیے, اور واپس آئی ہوں تو الیکشن کو 3-4 دن رہ گئے تھے. تو میں ابھی سیڑھیاں ہی چڑھ رہی تھی, تو ابا جی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی دوست کا 2 دفعہ فون آ چکا ہے ہاسٹل سے. میں نے کہا جی کیا کہہ رہی ہے؟ کہتے ہیں وہ تہاڈی پٹھانی دوست ہے گی نا, وہ میری ایک اپنا گروپ ہے فرینڈس کا, تو اس میں کہتے ہیں تہاڈی پٹھانی دوست ہے, انہوں بڑی پریشانی ہے کہ تہاڈیاں ووٹاں اتنے خراب ہو رہی ہیں. میں کہا جی کی مطلب؟ تو کہتے ہیں جو آپ کے خلاف کھڑی ہے وہ سب کو کہتی یہ پھر رہی ہے, کیونکہ وہ ہاسٹلائٹ تھی, وہ سب کو یہ کہتی پھرتی ہے وہ تو اس کو ووٹوں کی پرواہ نہیں ہے, اس لیے تم سے مانگنے نہیں آئی. تو میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی, تو انہوں نے کہا آپ اپنا سامان رکھیں, واپس گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ابھی آپ چلی جائیے. اچھا, اور ملے ان کو؟ ہاں نہیں, اور انہوں نے کہا واپس جائیے, اور بیٹا آپ بالکل, آپ کے پاس تو 3-4 دن رہ گئے, آپ کو تو سب بندوں کو جا کے ہاسٹل میں کمرے جا کے ملنا پڑے گا. مطلب آپ یہ سوچیں کہ اس لیول تک وہ مجھے مینٹرنگ کرتے تھے. اور پھر جب الیکشن کا دن ختم ہوا تو 3-4 بج گئے, وہ ووٹیں گنی جا رہی تھیں, تو میں نے دیکھا ابا جی کی گرین رنگ کی گاڑی تھی, بڑی برائٹ گرین کرے. تو میں نے دور سے دیکھا, مجھے لگا کہ ان کی گاڑی آئی ہے. تو میں وہاں پہنچنے تک وہ واپس مڑ چکے تھے. وہ آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو پھر گاڑی آ گئی. میں بھاگی گئی, میں نے سمجھا کہ شاید کوئی گھر میں, اس زمانے میں نہ موبائل ہوتے تھے نہ کچھ, کو شاید کوئی بچہ. میں نے کہا, میں نے جا کے پوچھا, میں نے کہا جی ابا جی خیریت ہے؟ کہتے ہیں تھوڑا نتیجہ نہیں نکلے ہونے تک. میں نے کہا, ہنس پڑی, میں نے کہا نہیں ابا جی ابھی تک نہیں. کہتے ہیں اچھا میں گھر پہ انتظار کر رہا ہوں, آپ کا جب نتیجہ نکلے تو آپ مجھے گھر بتا کے جائیے گا. ڈاکٹر صاحب زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئی ہیں؟ خوش کب ہوئی ہوں, یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانیاں, اتنی خوشیاں دی ہیں, کس کس کو انسان کے نے. سب سے بڑی بات ہے اچھی اولاد دی, اچھا خاوند جس نے ساری زندگی مجھے سپورٹ کیا, اچھے سسرال والے, ماں باپ کی ہمیشہ شفقت, بہن بھائیوں کی محبت. میری تو ویسے ہی اپنے بھائیوں سے بھی بہت دوستی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, اب تک ہماری دوستی اسی طرح ہے. تو خوشی تو انسان, میرا خیال ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوانٹیفائی کریں, لیکن یہ ہے کہ زندگی کے اندر یہ سارے جو لوگوں کا ہمارے ساتھ رہنا جو ہے وہ آپ کی خوشی کا حامی ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان اکیلے میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا. خوشی جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی منائی جا سکتی ہے. انسان خوش آپس میں اکٹھے رہ کے خوش رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنے خوشی کے موقع ہیں زندگی کے اندر, گنتی چلی جاؤں تو ختم نہیں ہوں گے. ایک موقع ضرور ہے کہ جب میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن MRCOG کی,
وہ ایک ایسا میری زندگی کا ایسا موقع تھا کہ نیچرلی پڑھائی آپ کو پتا بڑی مشکل پڑھائی تھی، انگلینڈ جا کے بال بچہ چھوڑ کے. تو جب میں نے پہلی دفعہ فیل ہوگی، دوسری دفعہ جب امتحان دیا تو بڑی ٹینشن تھی کہ بھئی امتحان کا نتیجہ جو نکلنا ہے وہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. تو میں یہیں پاکستان میں تھی، تو جب نتیجہ آیا تو پہلی دفعہ جب میں MCPS پاس ہوئی ہوں تو پہلی ٹرم میں تو میں اپنے والد کو فون کیا نا، تو ایکسائٹمنٹ کے اندر میں کہا ابا جی، میں نے زور سے کہا تو میرے والد صاحب بیچارے گھبرا گئے، فون پہ کہنے لگے خیر ہے یہ؟ میں کہا جی خیر ہے، میں پاس ہو گئی ہوں. آدھین ماں ڈرا تو نہیں نا. دوسری دفعہ جب میں نے MRCOG پاس کی تو ایکچولی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. وجہ یہ تھی وہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی مجھے دے دی ہے کہ میں جو پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتی تھی اور جو اپنی یعنی اپنے پروفیشن میں جہاں پہنچنا چاہتی تھی اللہ نے پہنچایا. تو میں نے فون ابا جی کو کہ ابا جی انتظار کر رہے تھے، میرے والد صاحب انتظار کر رہے تھے میرے نتیجے کا. تو میں نے فون کیا تو میں نے کیونکہ پہلی دفعہ کا یاد تھا تو میں نے آہستہ سے میں نے کہا ابا جی، بیچارے وہ پریشان ہو گئے کہ شاید پھر میں فیل ہو گئی. کہنے ہاں کی ہو یا؟ میں کہا ابو جی میں پاس ہو گئی ہوں. تو کہتے یار ایڈا ہولی پہ بول خیر ہے یہ نا. میں کہا آپ نے پچھلی دفعہ مجھے ڈانٹ دیا کہ تو نے ڈرا دیا، تو میں نے اس مرتبہ آپ کو بتایا کہ آرام سے. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. وہ واقعی ایک بہت خوشی کا لمحہ اس لیے تھا، بڑی مجھے سیکریفائز کرنی پڑی. بال بچہ یہاں چھوڑ کے انگلینڈ جا کے رہنا بچوں کے بغیر، اور ماں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے بغیر رہیں، اور وہ پھر پاس ہو جانا وہ تھا بس جیسے کہ بس اب سب کچھ جو زندگی میں مانگا تھا اللہ نے پورا کر دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات آپ کی ہوئی ہو اور کیا بات ہوئی تھی؟ عمران خان صاحب سے ان کی سیاست میں جانے سے پہلے بھی ملاقات میری ہوئی، اور ویسے تو سوچ لی ایک دو جگہ ملاقات، لیکن جہاں بیٹھے ہوئے نا یہاں کی بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنس آپ کو سناؤں. یہ 1992-93 کی بات، اس میں ابھی تک وہ سیاست میں آئے نہیں تھے. تو اس وقت میں ہماری ورک شاپس انٹرنیشنل ورک شاپس ہو رہی تھی، باہر سے میرے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے اور ہمارے انگلینڈ سے پروفیسرز آئے ہوئے تھے یہاں ورک شاپس میرے ساتھ کر رہے تھے. تو دو تو یہاں میرے پاس ہی رہ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اب ورک شاپ ختم ہوگی، تم بتاؤ کہ تم لاہور میں کیا دیکھنا چاہتے ہو تاکہ تمہارے لیے ایک وہ بنے. تو مجھے کہنے لگا کہ کین وی میٹ عمران خان. اچھا اس زمانے میں کیونکہ ورلڈ کپ اور آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ والے جو تھے ان کو ویسے بھی بہت کیا کہتے ہیں کرکٹ کا شوق تھا. تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا ویل دیٹ از سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ، آئی ڈونٹ نو، آئی ول آسک مائی ہسبینڈ. راشد کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور راشد بڑے سینئر تھے اس زمانے میں، یہ ظفر الطاف، سلیم الطاف وغیرہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو خان صاحب سے سلام دعا اچھی تھی ان کی. تو میں نے راشد سے پوچھا، میں نے کہا راشد از اٹ پاسبل کہ آپ عمران خان کو ہمارے گھر کھانے پہ انوائٹ کر لیں تاکہ میں ان سے ملوا دوں. راشد نے کہا میں بات کر لیتا ہوں. خان صاحب نے کہا ضرور آؤں گا میں. تو خان صاحب ادھر اسی کمرے کے اندر، بلکہ یہ جو میرا ایریا ادھر کھانے کا ہم نے بندوبست کیا ہوا تھا. تو خان صاحب سے جو اچھی وہاں اس ملاقات ہوئی، انہوں نے آ کے سب سے ملے، وہ میرے پروفیسرز وغیرہ جو تھے ان سے سب سے ملے. تو جب وہ چلے گئے تو وہ جو میرا ایک پروفیسر تھا نا باب، اس نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو واش مائی ہینڈز فار دا نیکسٹ 15 days. میں نے کہا وائی باب؟ ہی سیڈ ویل آئی ہیو شیکن ہینڈز ود دا گریٹ خان، یو نو. مطلب خان کی ایک بہت بڑی اسٹیچر تھا اسپورٹس کے اندر اور انٹرنیشنلی اے ویری ویل نون فگر. تو وہ ایک بڑی اچھی جب خان کے ساتھ ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد بھی ایک دفعہ میں ان کے پاس انہوں نے مجھے بلوایا تھا اور انہوں نے یہاں شوکت خانہ میں جب انہوں نے سیاست شروع کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور سوچئے ہماری پارٹی میں آنے کی. ہماری پارٹی میں آنے کی. میں اس وقت ہنس پڑی تھی اور میں نے کہا خان صاحب میری ہمدردی تو پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، یہ بتا دیا. اس زمانے میں ان کو بتایا تھا میں نے. لیکن میں نے کہا تھا جی ویسے تو ابھی تو میں سیاست میں آ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں ایک گورنمنٹ آفیسر ہوں. لیکن یہ ہے کہ پچھلے 11 سال کے اندر جو قربت ہوئی ہے اور خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، تو جو اوپینین ایک دیکھیں ایک اوپینین ہوتا ہے انسان جب تک قریب کام نہ کرے ساتھ اور پھر مشکل وقت میں ساتھ نہ
گزارا ہوا آپ نے اکٹھا، اور خاص طور پہ 2014 کا جو دھرنا تھا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں خان صاحب کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے نا اس سے کتنی امپریسڈ ہوں. مطلب اٹس ناٹ اونلی ہی از اے بریو مین. وہ جب کہتے ہیں نا ایک بہادر انسان ہے، ایک سچا آدمی ہے، بالکل غلط بیانی نہیں کرتے اور غلط بیانی پسند بھی نہیں کرتے، کوئی جھوٹ بولے تو بہت ناراض ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مینٹل اسٹرینتھ بھی تو بہت ضروری ہوتی ہے. یہ مطلب ایک بندہ جو 126 دن آپ اپنے لوگوں کو مسلسل موٹیویٹ کر کے اور ساتھ لے کے چلتے رہیں، تو وہ جو وہاں ان کے ساتھ ایکسپیرینس تھا وہ دیٹ واز اے ویری ریویلنگ ایکسپیرینس. مطلب اس میں اوور دا ایئرس عمران خان صاحب کے ساتھ جو ریلیشن شپ جو ہے اس کے تھرو میں نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان میں جو وہ جو ہوتا ہے نا صبر اور برداشت جو ہے اس کا مادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، کبھی ایسا ہوا جب آپ آئیں پاکستان تحریک انصاف میں، تب انہیں بقول شیخ رشید صاحب کے ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا، تو کبھی آپ کو فیل ہوا کہ یہ کیا ہو گیا 22 سال کی سفر؟ کبھی ایسا کبھی ریگریٹ نہیں ہوا. لیکن جب بیسکلی پارٹی میں آنے کا مقصد، جب میں نے سیاست ہی جوائن کرنی تھی 2008 کی بات ہے، اس زمانے میں پیپل پارٹی، ہم نے پیپل پارٹی کو ہی ووٹ دیا تھا. لیکن جب زرداری صاحب نے ٹیک اوور کیا نا پیپل پارٹی کو، جس طریقے سے وہ کو جو کیا انہوں نے، میرے فادر ان لا کیونکہ فاؤنڈر ممبر تھے، بہت زیادہ ابا جی کو بہت تکلیف ہوئی تھی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں ہاسپٹل جانے لگی تو مجھے ملازم نے کہا کہ وہ ابا جی بہت صبح جاگ جایا کرتے تھے. ہی واز ماشاء اللہ 98 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ اب ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ مجھے مل کے جائیں. میں گئی اندر تو کہتے ہیں بیٹھ جائیں. میں بیٹھ کے ان کے پاس میں کہ جی ابا جی. کہنے لگے اب آپ نے سیاست میں تو جانا ہوگا. میں کہ جی انشاءاللہ. کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کب ہے؟ میں کہا سر ابھی تو 2 سال ہے میری ریٹائرمنٹ کی. کہتے ہیں اچھا. تو آگے سے کہنے لگے کہ اب آپ جب سیاست میں جائیں گی تو آپ یہ بات سوچ لیجئے کہ ہمارے پاس پیپل پارٹی کے میں جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا. میں 2 منٹ ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہی. میں نے کہا ابا جی کیوں؟ کہتے ہیں بیٹا یہ بس پارٹی ختم ہو گئی. یہ لفظ تھے ان کے. میں 2 منٹ کہا کیا ہو گیا ابا جی کو؟ مطلب فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی حکومت ہے، کراچی میں ان کے پاس، مطلب سندھ ان کے پاس ہے. تو یہ بات کرتے ہوئے مطلب آخر فیڈرل میں حکومت بنانا آسان کام تو نہیں تھا. تو میں نے ان کی 2 منٹ شکل دیکھ کے تو میں نے کہا بھجی آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا جو 2 مارشل لاز نے نہیں کیا نا پیپل پارٹی کے ساتھ، وہ زرداری صاحب نے اکیلے نے کر دیا اور یہ پارٹی ختم ہو گئی. تکلیف اس لیے بہت ہوئی کہ ایک بندہ آپ پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ، جب بیاہ کے میں آئی اور پیپل پارٹی کے ساتھ مسلسل ایسوسیشن، اور پھر ملک صاحب کا مطلب ناٹ اونلی بینگ اے منسٹر، بعد میں میرا دیور جو ہے شاہد، وہ اس نے 3 دفعہ الیکشن اسی حلقے سے لڑی اور نواز شریف کے خلاف بھی لڑی. تو ہمارے لیے تو بالکل، اور وہ پیپل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، تو میرے لیے تو بڑا اٹ واز اے ویری سارٹ آف شاک والی بات. جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں 2 منٹ ان کی شکل دیکھی اور میں نے کہتے ابا جی میں کتنے جاؤں گی پھر، بیکاز جو صحیح معنی میں جو پیپل پارٹی کی سوچ والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے نون لیگ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو. بالکل جو جماندرو کہتے ہیں نا، جو پیپل پارٹی والے پپلیے جن کو کہتے تھے، ان کے لیے سوچنا کہ میں نون لیگ میں چلا جاؤں وہ تو ناممکن سی بات ہے. اس لیے جو نون میں چلے گئے ہیں نا پیپل پارٹی والے، وہ جعلی قسم کے لوگ تھے. تو آن دا ادر ہینڈ جب انہوں نے، میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی، تو مجھے کہتے ہیں آپ عمران خان کا سوچیے. میں تو بالکل، میں نے کہا ابا جی اس وقت میں نے یہ بات کہی کہ وہ تو ٹانگا پارٹی ہے. میں نے بھی یہ بات کہی. میں نے کیونکہ اس زمانے میں شیخ رشید نے یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں میں اس کی سٹیٹمنٹس پڑھتا ہوں اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ انسان جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اور وہ پاکستان کے لیے بہت بہتری کرے گا. اور میں کہتے ہیں آپ جیسے لوگ ان کو ضرور جوائن کریں. آپ لوگ جوائن کریں گے تو پارٹی مضبوط ہوگی. تو ان کی پھر 99 جب ڈیتھ ہوگی ابا جی کی، تو اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور 2010 کے اندر پھر
पार्टी ज्वाइन की, लेकिन कभी एक दिन मुझे रिग्रेट नहीं है। मतलब मैं प्योर तहरीक इंसाफ का बंदा हूँ, मतलब इन दिस सेंस कि आई कांट एवर थिंक कि तहरीक इंसाफ के अलावा मैं कभी किसी पार्टी में जा सकूँ या कभी किसी और पार्टी के बारे में सोचूं। मतलब मैं सियासत छोड़ दूंगी, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगी।